अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तबाही बहुत बड़ी है, नुकसान खौफनाक है। ये जो सैलाब पाकिस्तान में आया है, ये तारीख़ का बदतरीन सैलाब जो है वो साबित हुआ है। 3 दरिया एकदम बिफरे हैं और उन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया है। 25 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं, अपने असासाजात से महरूम हुए हैं। इसी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। खड़ी फसलें जो हैं वो पानी की जद में आ गई हैं और जाहिर है कि वो भी तबाही का शिकार हैं। इस हवाले से महंगाई ने जो है वो ऑलरेडी सर उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो तबाही आई है, ज़ाहिर है इसके अंदर कुदरत का अपना निज़ाम तो है, लेकिन दरिया जो है उनको बहना है, उनको बहते रहने देना चाहिए और उनकी जगह जो हैं वो खाली छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा ये निकला है कि इन तीनों दरियाओं ने अपनी ज़मीन वागुज़ार करवाई है और उसके नतीजे में नुकसानात जो हैं वो हमारे हाथ से बनाए हुए नुकसानात हैं। अब इस सूरत हाल में एक मनसूबाबंदी भी होती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है इसके हवाले से एक अरसे से पेशीनगोई की जाती रही है कि यहाँ पर पानी की कमी आने वाली है, मौसमियाती तब्दीली से हालात जो हैं वो बदलने वाले हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क था? अब आके डैम्स की बात की जाती है। डैम्स पहाड़ी इलाकों पर बनते हैं। दरिया जब मैदानी इलाकों में बहता है तो फिर वो बहता है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि 8-10 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो गुज़र जाए और नुकसान कम से कम हो। दीगर ममालिक में इस हवाले से सोच पाई जाती है, गो कि वहाँ भी नुकसानात होते हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने की तबाही से बचा जा सकता है। ज़ाहिर है इस पर मईशत जो है उस पर भी इसके असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही अभी सर उठाना ही चाह रही है, उसके ऊपर ये एक और ज़रब आन लगी है। इसके क्या असरात होंगे, ये वो सवालात हैं जिन पर बात होनी चाहिए और आज हम इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ जो है उसके वो अहम शाहिद हैं। पाकिस्तान की मईशत में उन्होंने एक बड़ा मौसर किरदार जो है वो अदा किया है। वो इस सारी सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों को जो है एक जैसे कहते हैं अलमिया ने आन घेरा है। कैसे आप देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ में ये कह दूं कि मुझे बेपनाह अफसोस है कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिस तरह आपने कहा है कि शायद ये तारीख़ का सबसे ख़राब सैलाब साबित होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके नताइज क्या होंगे। अब आप ये देखिए कि सिर्फ 3 साल पहले भी एक बहुत बड़ा सैलाब आया था 2022 में, और उस पर भी आपको याद होगा हम सब ने बैठ के देखा था कि उसके क्या नुकसानात हैं और उससे फसलों पे क्या असर पड़ा है, आपके जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं उन पर क्या असर पड़ा है, घरों पर क्या असर पड़ा है, स्कूलों पर क्या असर पड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या पड़ा है। ये सब पे काफ़ी काम हुआ था उस ज़माने में और उम्मीद ये भी साबित हुई थी कि यकीनन जो हुकूमत उस वक्त की है वो इंशाल्लाह पूरे इक़दामात लेंगे, जिस तरह आपने कहा कि वाटर मूवमेंट की रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि द नेचुरल फ्लो डज नॉट लीड टू टू मच डैमेज। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2022-23 के बाद में कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया प्रायोरिटीज़ में। और हमारे एक बहुत बड़ा अहम सेक्टर है वाटर रिसोर्सेज के नाम से,
جس میں اریگیشن، مینجمنٹ واٹر، ڈیمز وغیرہ سب کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا زیادہ جو رول ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے ہسٹوریکلی، حالانکہ ایٹ دی لیول آف واٹر مینجمنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ اٹ شوڈ آلسو انکلوڈ دا پروونسز۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی انیوژول سی سیٹ آف پرائرٹیز ہیں، اور اس پر میں جب حکومت میں تھا آئی ہیڈ ٹو کنسسٹنٹلی آرگیو اگینسٹ دس۔ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ پرائرٹی فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ہے وہ ہائی ویز، روڈز اینڈ ہائی ویز۔ پانی پہ رجحان بہت کم ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو نقصان ہوا رہا ہے، اندازہ یہ تھا جب ہم نے ریسرچ کیا 2022-23 میں کہ نقصان جو ہے سیلاب کی وجہ سے مختلف لاسز، کراپ لاسز، آپ کے لائف سٹاک لاسز، انفراسٹرکچر لاسز، ہاؤسنگ لاسز وغیرہ وغیرہ سب ملا کے جب ہم نے اسٹیمیٹ کیا تو حیرت انگیز میگنیٹیوڈ تھا 26 ارب ڈالر، اور بعد میں انٹرنیشنلی یہ فگر کنفرم ہوا ہے ایٹ 30 بلین ڈالرز۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر اس مرتبہ کا سیلاب 22 کے سیلاب سے بھی زیادہ ہے تو مجھے کہتے ہوئے بھی بے پناہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لاکھوں لوگ کتنی بری طرح سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے ابھی تک کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے ظاہر ہے پاکستان کی جو معاشی تاریخ ہے، جو پاکستان کی آبی تاریخ ہے، آپ کے سامنے، آپ خود بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، یہ سوچ کبھی کار فرما نہیں ہوئی کہ ہم نے اگر بھارت نے 3 دریا ہم نے ان کو دے بھی دیے ہیں تو ظاہر ہے ایک منصوبہ بندی تو کی جاتی ہے کہ اس میں سیلاب بھی آئے گا اور دریاؤں کا فلو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اس کے برعکس یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، چاہے آپ خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں، ہوٹل بن جائیں، ریسٹورانٹ کھل جائیں، کچھ ہو جائے، راستوں میں گھر بن جائیں، اسی طریقے سے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جائیں، جو بھی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس پہ پالیسی فریم ورک ایسا تھا کسی وقت کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے واٹر مینجمنٹ کرنی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت اہم ادارے موجود ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز ڈیزاسٹر کے۔ ان کا کام یہ تھا کہ پلان بناتے اور پریسائزلی پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کی ایسٹیمیشن، امپلیمنٹیشن، موڈیلٹیز وغیرہ سارا ورک آؤٹ کرتے۔ ماسٹر پلان واز ریکوائرڈ اینڈ دس شوڈ ہیو ایکچولی بین ڈن آفٹر دی 2010 floods which were also very very bad۔ اس وقت میں یونائٹڈ نیشنز سے واپس آیا تھا، اور میں نے یونائٹڈ نیشنز کے لیے پاکستان میں ایک نیا ہم نے پروگرام بنایا تھا واٹر مینجمنٹ کا، اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو دیا تھا، مگر امپلیمنٹیشن جو تھی وہ حکومت کی تھی، وہ یقیناً کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ دس از اے کلاسک بریک ڈاؤن آف گورننس اور ایلیٹ کیپچر۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس کے نتیجے میں جو چھوٹا کسان ہے، جس کے پاس مشکل سے مویشی بہت کم ہیں اور بڑے مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، ایسے لاکھوں کسان موجود ہیں پنجاب وغیرہ میں، ان کا جو حشر ہوا ہے وہ قدر افسوسناک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا، میں اس طرف ڈاکٹر صاحب آتا ہوں کہ یہ کیونکہ ہم بات تو کریں گے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کدھر لیڈ کرے گی، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ بڑی بحث چل رہی ہے ڈیمز کی۔ اب ڈیمز بننے ہیں پہاڑی علاقوں میں، جب میدانی علاقوں میں دریا داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ جب اس طرح کی صورتحال درپیش ہو
تو سلوشنز کوئی ہمارے پاس ہیں یا ہم نے اس پہ ورکنگ نہیں کی ہے, سوچا نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 90s کے ڈیکیڈ میں میں نے 3 حکومتوں میں کام کیا تھا اور کچھ عرصہ میں پلاننگ کا بھی وزیر رہا ہوں, اور اس وقت ہم نے کافی اس پہ غور کیا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اس وقت میری رائے یہ تھی کہ کالا باغ ڈیم کو بنانا چاہیے. اس سے ریگولیشن ہوتی ہے, واٹر becomes more feasible. میں اور اس وقت کے بابتا کے چیئرمین تھے, ہم نے بہت کوششیں کی, مگر اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ اسلام آباد لاہور موٹر وے بن رہا تھا اور اس کی پرائرٹی زیادہ تھی, اور پرائم منسٹر نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ یہ کنٹروورشل ہے اینڈ وی کی ناٹ ڈو اٹ. اب پھر سے آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے پروجیکٹس کے بارے میں ہمیں غور کر کے فائنلائز کرنا چاہیے. آخر 2022 کے فلڈز کے بعد میں ہمیں اچھے خاصے کمٹمنٹس ملے فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. آپ کو پتہ ہے اس کا 1/3 حصہ ہی ہم نے استعمال کیا ہے, صرف 1/3 استعمال کیا, اس لیے کہ ہمارے پاس پروجیکٹائزیشن نہیں ہوئی تھی اور امپلیمنٹیشن کیپیسٹی موجود نہیں تھی. اور 3 سال بعد ایک بہت ہی خطرناک سیلاب آ چکا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی پری اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے سیلاب ابھی چل رہا ہے اور آج بھی بھارت کی طرف سے وہ مطلع کر دیتے ہیں جی پانی پہنچ رہا ہے, تو ابھی تھما نہیں ہے. ظاہر ہے ایک کنٹرولنگ سچویشن تو ہوئی ہے, لیکن جو گیا ہے ریلا اس نے اب سندھ میں بھی جانا ہے, پھر وہاں سے ظاہر ہے پنجنم پہ اکٹھے ہو کے سندھ میں داخل ہونا ہے. وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو اس وقت تک پنجاب کی سچویشن ہے, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 2022-23 پہ جو اثرات ہوئے تھے اسی طرح کے اثرات ہوں گے, مگر ان کا جو مقدار ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو نقصان ہے وہ آپ کے فصلوں کا ہے. اس میں 3 فصلیں کم از کم بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں. ایک کپاس, دوسرا چاول, اور تیسرا آپ کہیں تو شوگر کین. اور 22-23 میں ہوا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو شرح نمو تھا ہمارے کراپ سیکٹر کا وہ منفی ہو چکا تھا. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا اس وقت وہ چاول میں ہوا تھا, تقریباً 20 لاکھ ٹن, اور پھر آپ کے کپاس میں ہوا تھا تقریباً آدھا ہو گیا تھا آپ کا آؤٹ پٹ. تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے تو آپ کا شرح نمو منفی کی طرف خاص طور پہ ایگریکلچر میں چلے جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب زرعی شعبہ نیچے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے شعبے جن کا بڑا اسٹرانگ لنکیج ہے پاکستان میں زرعی شعبے کے ساتھ, وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں, اور صنعتی شعبہ اور سروسز افیکٹ ہو جاتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ 2022-23 میں آپ کا جو شرح نمو تھا وہ منفی ہو چکا تھا, 0.2 کے قریب. اب مجھے اس بات کی اس مرتبہ پریشانی ہے کہ چونکہ سیلاب زیادہ سنگین رہا ہے اور ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے, سندھ میں بھی جانا ہے, وہاں خاص طور پہ چاول اور کپاس وغیرہ متاثر ہوں گے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خطرہ یہ موجود ضرور ہے کہ خدا نخواستہ
آپ کا شرح نمو پھر سے منفی ہو جائے گا، جبکہ آپ نے اس سال ٹارگٹ رکھا، گورنمنٹ نے 4.2 اور آئی ایم ایف نے اس کو تھوڑا کم کر کے 3.6% پہ رکھا ہے۔ مگر سیلاب کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں اگر 1% تک بھی پہنچ جائیں تو بہت ہی پازیٹیو ہوگا، مگر خطرہ ضرور موجود ہے کہ اب شرح نمو منفی ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی غذائی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ابھی سے آٹا جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ کچھ مڈل مین کا کردار ہے، کچھ حکومت کی پالیسیز ہیں۔ مل ملا کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے؟ دراصل افراط زر کے لحاظ سے حکومت نے اور آئی ایم ایف نے مل کے انہوں نے جو پروجیکشن کیا ہے وہ 7.5% کا ہے، جبکہ پچھلے سال 4.5% تھا۔ تو یعنی کہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ کچھ اضافہ تھوڑا بہت تو ہوگا افراط زر کی رفتار میں، حالانکہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے کم ہے۔ مگر ہوگا یہ کہ سب سے زیادہ پریشانی اس وقت گندم کی قیمت پہ ہے، آٹے کی قیمت پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال اس کی قیمت بے تحاشا گر گئی تھی، اور آپ کو تو میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا بھی ہے کہ ہمارے کسانوں کو 2000 ارب کا نقصان ہوا تھا، جو تاریخ کا سب سے بڑا نقصان تھا پچھلے سال، اور اس کے نتیجے میں ہمارے کسانوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ اب فصلیں کے لیے انہیں کہاں سے لائیں گے؟ فرٹیلائزر، امپروو سیڈ، ٹریکٹرز، ڈیزل آئل وغیرہ، یہ سب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو سیلاب کے نہ ہونے کے باوجود مشکلات ہوتے، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پانی جب تک نہیں کم ہوتا ہے تو آپ فصلیں شروع نہیں کر سکتے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ افراط زر میں پھر سے خدا نخواستہ جس طرح 22-23 میں یہ بڑھ کے 30% تک پہنچ گیا تھا، یہ خدا نخواستہ کم از کم ڈبل ڈیجٹ تک پہنچے گا۔ اور اگر 2-3 اور فیکٹرز آ گئے جس میں تجارتی خسارہ میں اگر بہت اضافہ ہو گیا اور روپے کی قدر میں نمایاں طور پر کمی شروع ہوئی پھر سے، تو پھر یہ اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ بٹ کم از کم یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ شاید کم از کم 10% سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سیلاب جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ کسان کے وسائل کی بات کر رہے ہیں جو آلریڈی 2000 ارب کا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے۔ اب اس سیلاب نے اس کے پاس جو کچھ تھا اس سے بھی اس کو محروم کر دیا ہے، اور اس کیفیت میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک بات کہی جاتی ہے کہ صوبوں کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور صرف کاسمیٹکس جو ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وسائل صوبوں کے پاس اتنے ہیں یا پنجاب کے پاس اتنے ہیں کہ وہ اس پیمانے پر مدد کر سکے کہ اس دلدل سے نکل آئیں؟ دیکھیے، اب ہمیں ایک چیز واضح طور پر اپنے پلاننگ میں رکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ماشاءاللہ ہمارے صوبے جو ہیں وہ ایک کیش سرپلس دیتے آئے ہیں، اور پچھلے سال کیش سرپلس تقریباً 1000 ارب کا دیا، اور اس سال بجٹ میں 1500 ارب کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پروونسز نے کافی کوشسلی بیہیو کر کے سرپلس جنریٹ کیے ہیں۔ اب اس سال کم از کم یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو سرپلس پہ جو پیسے رکھے گئے تھے، پروویژن کیا گیا تھا، وہ اب آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور تقریباً 800 سے 1000 ارب اور آپ کو ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے مختلف خرچوں میں، آپ کی ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن وغیرہ میں۔ تو پروونسز کا رول بہت اہم ہوگا اس میں، اور پروونسز کے پاس جو کیش سرپلس کی گنجائش تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور
بجٹ کا اوور آل ڈیفیسٹ تو بڑھے گا، اور ہمیں IMF کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یہاں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا ضروری ہے ایز این ایمرجنسی پروویژن۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی تقریباً 300 سے 400 ارب کی ایمرجنسی پروویژن ہے، اس کو بھی پورے طور پر سیلاب کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں اسٹیبلش اپنی حکومت کو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بحثیت مجموعی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تجارتی خسارہ پاکستان کا بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے افراط زر کی، وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بھی آگے بڑھے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈالر کو جو ہے اس آرٹیفیشلی کیپ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو مسائل جو ہیں، اگر موجودہ جو اعداد و شمار ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو ڈاکٹر صاحب کدھر جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے اب ہم ذرا تجارت خسارے کے بارے میں بات کر لیں، تو جسے ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ 2022-23 میں ہوا یہ تھا کہ مختلف چیزوں کی درآمدات جو ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑا تھا، خاص طور پہ گندم کی طرف ہوا یہ تھا کہ آپ کے چاول کی جو برآمدات تھے وہ بہت بری طرح سے کم ہوئے تھے، اور یہ سارا آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو 2022-23 میں، حالانکہ نقصان شاید اس وقت تھوڑا کم تھا، تقریباً آپ کا تجارتی خسارے پر کم از کم 5 ارب ڈالر کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اس سال یہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے مشکل سے 1.5 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ۔ پچھلے سال سرپلس جنریٹ کیا، جبکہ ریمیٹنسز کو اسٹیٹ بینک نے کافی حد تک پریمپٹ کر لیا۔ اب یہ 5 ارب کم از کم ڈالر کا خسارہ بڑھے گا، اس سے یقیناً ہمارے ریزروز پر پریشر پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف with all due respects to the government and the state bank، دیکھیے روپے کو آپ آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تجارت کے لحاظ سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور امریکن ٹیرفز وغیرہ اب قائم ہو گئے ہیں مختلف کنٹریز پر۔ یہ وقت ایسا ہے کہ پاکستان کو اپنے ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیونیس کو قائم رکھنا ہے۔ آپ روپے کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اب تو تجارتی خسارہ بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کو سلیقے سے اور یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے آپ اپنے بیلنس آف پیمنٹس، توازن ادائیگی کو مینیج کریں، اور روپے کی قدر جو ہے اس کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہمارے ایکسپورٹس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب آپ دیکھیے اگست اور جولائی کے مہینے میں ایکسپورٹس میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے کہ جو صنعتیں ہیں وہ پاکستان میں یا تو بند ہو رہی ہیں یا اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں، جس سے بات کرو وہ جو اس وقت ٹیکسیشن کا نظام ہے اس سے وہ خائف نظر آتا ہے، اور مطلب وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ لوگ یہاں سے سرمایہ منتقل بھی کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو شفٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ روپے کی قدر گرا دو، تو اس کے نتیجے میں نہ برآمدات بڑھتی ہیں، نہ کچھ اور ہوتا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا جو یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو رن تھرو کرنے کی ضرورت ہے؟ بھئی ری وزٹ کرو، کیا فالٹس ہیں، بزنس کمیونٹی سے پوچھو، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امبیلنسڈ، نامناسب ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صنعتی شعبہ ہے، خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ان پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے
وہ باقی اکانومی سے 4 گنا ہے، 4 گنا، حیرت انگیز۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا صنعتی شعبہ پچھلے 4-5 سال سے اس میں اضافے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوشش کر کے یہ ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے اور براڈ بیس کرنا ہے۔ 3 شعبے ہیں جہاں ہمیں ٹیکس کے نظام کو لے جانا ہے، اور اس کی اب بے پناہ ارجنسی اور ضرورت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تجارتی شعبہ، آپ کے ریٹیلرز وغیرہ۔ ہم نے پچھلے سال کوشش کی تھی ایک تاجر دوست اسکیم لانے کی، وہ فیل ہو گئی، مگر ہمیں ان کو ٹیکس کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کا جو زرعی شعبہ ہے، اس میں جو بڑے کسان ہیں، ابھی جو ایگریکلچرل سینسس آیا ہے اس کے تحت آپ کے بڑے زمینداروں کے پاس کم از کم 25 سے 30% زمین ہے، اچھی زمین، ان پر ٹیکس لانا ہے۔ اور تیسرا، پراپرٹی پہ تو ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور 3 سیکٹرز میں ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے اور صنعتی شعبے پر بوجھ کم کرنا ہے۔ اور آپ نے ایک حیرت انگیز چیز یہ کی ہے پچھلے سال IMF کے پریشر میں، کہ آپ نے ہمارے برآمدات پر بھی فل ٹیکس لگا دیا ہے۔ میں جب وزیر تھا تو میں نے 1% فکس ٹیکس لگایا تھا کوئی 25 سال پہلے، اور وہ بڑا کامیاب رہا، اور ہمارے ایکسپورٹرز کو ایک کمپیٹیٹیو ایج ملا تھا، اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ صنعتی شعبہ اور ایکسپورٹ وغیرہ کے شعبوں کو پرائرٹی دیں، وہاں ٹیکس کے بوجھ کم کریں اور اسے پھیلائیں۔ باقی جو ہمارے معاشی سیکٹرز ہیں وہاں اگر آپ یہ کر پائیں گے تو ٹیکس کا نظام اچھا ہوگا، ایفیشنٹ ہوگا، ایکویٹیبل ہوگا، اور ریونیوز بھی زیادہ جنریٹ کر لیں گے آپ۔ یہ ریفارم پچھلے کوئی 10 سال سے میں کہتا رہا ہوں، پر یقیناً اس پہ بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اس سے پہلے صوبوں کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے، اور یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے، یا اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ تشکیل پایا جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا گروپ بھی جوائن کیا تھا، جس میں وعدہ یہ تھا کہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کو صوبہ بنایا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ محض بحث برائے بحث جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کی جانب پیش قدمی نہیں ہو پائی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر نئے سرے سے صوبوں کی بات جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے، اور اب یہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کی سطح تک بھی چلی گئی ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا ہے یا ہزارہ صوبہ بننا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں جو ڈویژن کی سطح پہ ہوں۔ اب اس کو لے کر ایک نیا سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے بلدیاتی نظام کو مستحکم کر لیجئے تو آپ جو نتائج چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشرف کے زمانے میں بلدیاتی نظام جو ہے اس کو لایا گیا، لیکن کرپشن اتنی بڑی کہ اس کے نہ کوئی مثبت نتائج نکلے، اور اس کے برعکس کرپشن جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو گئی، اس سے پہلے کہ جو عوامی سہولتیں ہیں یا اختیار ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوتا۔ اب بھی جہاں پر بلدیاتی نظام جن صوبوں میں ہے وہاں پہ لوگ یا تو وسائل کی کمی کا شکار ہیں، یا اختیارات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اب نئے صوبے جو ہیں اس کی جب اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کہی ہے کہ ضرورت کے تحت ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور بانی PTI جو ہیں وہ اس کے حامی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وہ اپنی توجیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ صوبوں کی اس پیمانے پر آپ
بات کرتے ہیں کہ ان کو ڈویژن کی سطح پر لایا جائے تو پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسی طریقے سے صدارتی نظام جو ہے وہ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے۔ اب آئینی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس حوالے سے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی فے کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ذرا یہ صوبوں کا جو سلسلہ ہے ایک دفعہ پھر بڑی شدت سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے 2-3 صوبوں کی بات ہو رہی تھی، اب یہ ڈویژن تک صوبوں کو لا رہے ہیں۔ مطلب جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت ہے، جس طرح کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ یہ اسی طرح سے وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کبھی 1 یونٹ کا حامی ہوا کرتا تھا، اور سابق مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں وہاں چونکہ آبادی تھوڑی سی زیادہ تھی، انہوں نے یہاں پہ 1 یونٹ تشکیل دیا ہوا تھا سب صوبوں کو ملا کے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا ہم سے۔ اسی طرح کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی اچھی سوچ بھی کار فرما ہو تو بھی اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ کسی بات پہ قومی اتفاق ممکن نہیں۔ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے متنازع ایشو چھیڑ دیں، اور متنازع ایشو چھیڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس وقت ملک میں جو حالات پہلے سے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹل ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، مزید مسائل ہو جائیں گے لسان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، اور پھر جو ہے نا وہ معاملات پھر آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلیں گے۔ اس وقت بھی جو ایشو جو ہے وہ آج سے پہلے کل موجود تھے وہ زیادہ ہو گئے ہیں، وہ پرابلم جو ہے نا وہ کل سے نسبتاً بڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی، یقیناً ہے دہشت گردی، مگر یہ کل سے زیادہ ہے، اس کا ریٹ جو ہے نا وہ ماضی قریب سے یا ماضی تھوڑے سے اور پیچھے چلے جائیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دوسرے کو 100 دفعہ الزام دیجیے، مگر یہ معاملات جو ہے نا اتنے جوہری ہیں کہ اس کے لیے جو ہے یہ وقت مناسب نہیں ہے ایون بات کرنے کا بھی، اور جان بوجھ کے یا تو اس نان ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، یا پھر جو ہے وہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ آج اگر اس بات کو کیا جائے تو اس کو ملک کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان۔ اس میں ہمایوں احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے اس وقت حالات نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی بحث بھی چھیڑ دیں کہ جس کے اندر اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے، کیونکہ ایک اتفاق رائے بڑا ضروری ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث جو ہے یہ ہونی چاہیے، صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے، یا یہ کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے، بڑی سمپل سی بات ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اور واقعی سینسٹیو ٹائم ہے۔ اس وقت پاکستان کو جتنی زیادہ سٹیبلٹی ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، کنٹروورشل چیزیں وہ ہوتی ہیں جب آپ فار ایگزامپل وہ آپ تب ڈسکس کرتے ہیں جب ساری چیزیں سٹیبل ہوں۔ فار ایگزامپل جب آپ کوئی کنٹروورشل چیز بھائیوں کے درمیان میں ڈسکس کرتے تو اس وقت نہیں کرتے جب ایک دوسرے کے اوپر اعتماد سب سے کم ٹائم پہ اور سب سے کم ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت نہیں کرتے۔ آپ کسی اچھے ٹائم پہ جہاں سارے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، جہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہو یار یہ ایک ڈسکشن ہے، آؤ اس پہ ڈسکس کر لے۔ تو ہو سکتا ہے 1-2 لوگوں کو اس میں کنسیپشن ان کا کلیئر نہ ہو، یا کنسیپچولی وہ غلط ہو، اور آپ ان کو اس وقت اس چیز کے فائدے یا نقصانات بتا کے ڈسکس کر کے کر سکتے ہیں۔ نا یہ اپنی جگہ درست ہے۔ یہ دوسری اپنی جگہ درست ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھیں صوبوں کا جو مسئلہ ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، لسانی لحاظ سے نہیں بننے چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 2، صوبوں کے جو میرے نزدیک جو صوبوں کا مسئلہ ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے زیادہ بیلنس آف پاور ہے۔ بیلنس آف پاور اس وقت ایک صوبے کے پاس پھنسا ہوا ہے، وہ ہے پنجاب۔
Punjab is equal to 50% of the total seats. So that means کہ اگر میں پولیٹیکل پارٹی ہوں تو میں کنسنٹریٹ پنجاب کے اوپر کروں گا, کیونکہ اگر میں پنجاب جیتتا ہوں اور باقی جگہوں سے 2 سیٹیں بھی جیت جاتا ہوں یا 3 جیت جاتا ہوں اور پنجاب میں سارا کیپچر کر جاتا ہوں, سو آئی میک دا گورنمنٹ ان فیڈرل اینڈ آف کورس پنجاب میرے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس لحاظ سے. اس بیلنس آف پاور کا جو شفٹ ہے ٹورڈز ون تھنگ, اس کو آپ نے دوبارہ سینٹر میں لانا ہے. ٹھیک ہے, اگر جب آپ اس کو سینٹر میں لے آئیں گے, جو آپ کا ویٹ ہے وہ مڈل میں آ جائے گا, تو آپ کی ساری چیزیں, آپ کی پوری فگر, آپ کی سب چیزیں بیلنسڈ ہو جائیں گی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میرے لحاظ سے ٹوٹل آپ کو 15% پاپولیشن یا 20% پاپولیشن یا 15% پاپولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مختلف یونٹس بنا لینے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس میں بلوچستان ایک ہی یونٹ رہے, ہو سکتا ہے کے پی میں 2 یونٹ بن جائے, ہو سکتا ہے سندھ میں 3 یونٹ بن جائے اور پنجاب میں 5 یونٹ بن جائے. تو یہ ٹوٹل 10 یونٹس بن جائیں گے. تو اس میں آپ 10% یا جو بھی ہے, جس لحاظ سے بھی آپ کرتے ہیں, جو پاپولیشن بیس کو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, لیکن بیلنس آپ کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ بلوچستان کو 2 میں کرنا چاہتے ہیں, کے پی میں 3 میں کرنا چاہتے ہیں, سندھ کو 4 میں کرنا چاہتے ہیں, پنجاب کو 6 میں کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ٹوٹل بنا کے 15 یونٹس بن جائے. اور ہر ایک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 7 کروڑ یا 6 کروڑ, یا اس لحاظ سے آپ اس میں 6 کروڑ نہیں, 3 سے 4 کروڑ آپ کو رفلی یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ پاپولیشن کے بیس پہ رکھو, وہ آپ کر سکتے ہو. لیکن آئی ایگری ود دس از ناٹ دا ٹائم. ٹھیک ہے, دوسری لیکن جی, لیکن آپ اس, میں اس طرف آتا ہوں, آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ یہ صوبے بننے چاہیے, ابھی نہیں, ابھی یہ وقت نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ صوبے بننے چاہیے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے, مجھے جو ایشو ہے وہ بیلنس آف پاور ہے. بیلنس آف پاور شفٹ ہوا ہے ٹورڈز ون تھنگ, ٹورڈز ون سینٹر. وہاں پہ زیادہ پاور شفٹ ہوئی ہے. جب تک آپ اس کو بیلنس نہیں کرو گے, آپ کی جو کیا کہہ سکتے ہیں امبیلنس ہے, یا جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے بائسزم ہے آف دا ڈیسیژن میکنگ, وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگا. میں ذرا اس پہ رائے لے لوں. کامران مرتضیٰ صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی پاور, بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور پنجاب اگر جیتو تو حکومت بنا لو. اب یہ جو چیز ہے, آپ جو بات ہمایوں محمد صاحب کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وقت یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, تاکہ ایک جو اقتدار کا بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو سکے. نہیں, اس میں اتفاق نہیں کر رہا. ایسا ہے کہ آپ پنجاب کو 10 حصوں میں بانٹ دیں تو پاپولیشن تو وہی رہے گی نا, پنجاب کی رہے گی, لینگوسٹک گروپ تو وہی رہے گا نا پنجاب کا, یا ایک جگہ پہ تھوڑا سا جو ہے کچھ حصے میں کچھ سرائکی لینگویج آ جائے گی, وہ لینگوسٹک گروپ آ جائے گا. تو سٹل جو ہے نا اس کے 10 صوبے بھی بنا دیں, اور اگر وہ 10 صوبوں میں وہ ڈومینیشن جو ہے وہ پنجابی آبادی کی ہے, تو وہ اسی جگہ کو آپ نے پنجابی لینگویج کے ساتھ جیتنا ہے. تو یہ بات اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ پنجاب کو 100 دفعہ تقسیم کریں, بات وہیں کی وہیں رہے گی, اور پھر جو ایکویلٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے صوبوں کے درمیان, وہ اس میں ڈسٹرب ہو جائے گا. یعنی اس صورت میں سینٹ آپ کا ختم ہو جائے گا, یا اگر سینٹ آپ برقرار رکھتے ہیں تو ان کی سیٹیں جو ہے نا وہ آپ سے 4 گنا بڑھ جائیں گی, اور آپ جو ہے نا اس جو پہلے بھی جو آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو بھی لے کے روتے رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ایک ڈسپیوٹ اور بڑھے گا. اس کو آپ آبادی کی بنیاد پہ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت چونکہ یہ موقع مناسب نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بحث چھوڑ کے اپنی پرائرٹیز طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت آج پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. آج قومی اتفاق کی, قومی اتحاد کی ضرورت ہے, اس کی طرف آ جاتے ہیں. آج جو ہے نا یہ ہم نے جو آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے. جو چیز جو ہے نا, معیشت آپ کی خراب ہے, معیشت کو ٹھیک کر لیتے ہیں. امن و امان کی صورتحال جو ہے نا ملک میں اب ترین ہے آج تک کہ پاکستان میں یہ سب سے بری جو صورتحال ہے وہ آج ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے. اس کو ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے نا پھر دیکھتے ہیں کہ آپس میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جب ہم اس میں ان باتوں پہ قربانی دے سکیں, ہم کو اس بات سے فرق نہ پڑے
کسی لینگویج گروپ سے فرق نہ پڑے, کسی کے صوبے کو اگر جو ہے نا وہ سینٹ میں ڈبل اس کی تعداد ہو جائے, دوہری ہو جائے اور ہماری ایک ہی رہے, اس سے فرق نہ پڑے, پھر اس وقت جو ہے نا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ابھی آج نہیں, کی اس نہیں ڈیبیٹ ہے, بھی یہ نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں ہمایوں احمد صاحب, آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار چیلنجز دوسرے بڑے جو ہیں وہ گمبھیر ہیں. اس وقت ہمیں ایک ایسی فضا پیدا کرنی ہے جس میں نفرت کی سیاست نہ ہو, ہمیں ایک ایسی معیشت پیدا کرنی ہے جو مطلب اس کی مضبوطی دکھائی دے, اور ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے نظام چل رہا ہے, یہ فی الوقت ایک آئین ہے, اس نے ایک بائنڈنگ فورس رکھی ہوئی ہے, اور اس کو اسی طریقے سے چلتے رہنا چاہیے, اور جو چیلنجز ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ان معاملات پہ چل پڑا جائے؟ دیکھیں, کامران صاحب نے جو بات کی ہے نا, وہ انفارچونیٹلی وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ جو زبان کی بیسس پہ پنجابی کو پٹھان سے, پٹھان کو بلوچی سے, بلوچی کو سندھی سے, پنجابی کو سرائکی سے, ہزارے وال کو جو ہند کو سپیکنگ ہے ان کو پٹھان سے, اینڈ سو آن, ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. یہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے. حالانکہ یہ جو ون یونٹ جو اس کی بات نہیں ہے, ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں, سو وی آر ون یونٹ. ایک گھر کے اندر اگر 4 بھائی ہیں اور وہ کٹھے مل کے رہ رہے ہیں, جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ یار یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, آپ سارے مل کے کرتے ہو. ہاں, اگر ایک بھائی کے پاس آپ والد صاحب اس کو زیادہ بزنس دے دیں یا زیادہ اختیار دیتے اور باقی 2 یا 3 بھائیوں کو نہ دے, وہاں پہ وہ غلط ہو جاتا ہے. اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ جسٹ بیکاز کہ وہ لوگ 4 صوبے ہو جائیں گے اور وہ سارے پنجابی ہوں گے تو وہ سارے ہو جائیں گے. دس از اے ویری رانگ تھنکنگ. رہی بات یہ کہ اس وقت کے حالات بالکل ہے, لیکن انفارچونیٹلی جے یو آئی از دا پارٹ آف دا پرابلم. انہوں نے یہ کریٹ کرنے میں پوری مدد کی ہے. مطلب یہ یاد رکھیں, 26ویں ترامیم میں دے ٹرائی ٹو پلے اے رول, لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ یار وہاں پہ ان کے اپنے لیڈر جو مولانا صاحب تھے, انہوں کو جب پتہ چلا کہ بھائی جان ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا, جو وعدہ یا جو انڈرسٹینڈنگ, جن کو یہ الفاظ میں سیمنٹکس ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی فلانا ہی چیف جسٹس رہے گا, تو پھر جب وہ چیف جسٹس نہیں رہ رہا تھا تو ان کو اس کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا. یہ باہر نہیں نکلے, دیٹ مینس دے آر کمپلس ٹو دیٹ تھنگ جو ڈیسیجن میکنگ تھا. اب میں آپ کو اچھا, ایک سیکنڈ یاد رکھیں, 3.5 سال, ایک منٹ سن لے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس وقت فائنینشیل کنڈیشن ہے. 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے, ان 3.5 سال میں جو ایکسپورٹ کے اندر گروتھ تھی وہ 2008 سے لے کے 2018 2 حکومتوں کے 10 سال سے زیادہ گروتھ ان 3.5 سال میں ہوئی. وہ بات میں آپ سے کر سکتا ہوں, میں بعد میں کرتا ہوں کہ وہ کیوں تھی اور کیا اس کے ریزن تھے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ کس چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ ایک مومن صاحب نے محترم ہے میرے لیے, چیف جسٹس کی بات تو کر دی, مگر ان کو یاد دلا دوں کہ اس کمیٹی میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کھسکنا جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ آپٹ کیا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا بڑا آسان تھا, کیونکہ وہ سارے جو ہے نا وہ لیگل سائڈ کے لوگ تھے, اور لیگل سائڈ کے لوگوں کے لیے جو ہے نا کسی کو ووٹ دینا یا نہ دینے سے سٹین کرنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, اور اس میں آ کے انہوں نے کوئی انپٹ نہیں دی. جے یو آئی نے وہ کیا جو اس کا سٹینڈ تھا. اگر جھوٹ بولا تو کسی اور نے بولا, ہم کسی چیف جسٹس کے ساتھ اس طرح سے فری کے طور پہ نہیں ہے, ہم ایک اصول کے ساتھ تھے, اور اصول کے ساتھ ہم نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا. یہ تو جس اصول کے ساتھ تھے اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے, اور اس میں سے جو ہے نا درمیان میں سے اس میں نہ اس طرف نہ ہی میں آئے نہ شی میں آئے, اور ادھر سے جو ہے نا وہ نہ اس کو ووٹ کاسٹ کیا نہ اس کو ووٹ کیا, اور نہ کوئی اپنی انپٹ دی, نہ کوئی منٹس ریکارڈ کروائے. تو جے یو آئی میں کم از کم اتنی جو ہے وہ اخلاقی جرت تھی کہ اپنے منٹس ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, اور جو کچھ کروایا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا, یہ اس کا بھی ذرا جواب دے دیں جو انہوں نے بات کی کہ آپ یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں کہ پنجاب کی اگر تقسیم ہو جائے تو اس نے تو پنجابی کو ہی ووٹ دینا ہے, اور
تو میں نے سن لیا, آپ کا وقت بچاتا ہوں. میں کوئی اس میں قومیتوں کی پالیٹکس نہیں کرتا, میں کوئی ان چیزوں پہ لنگوسٹک گروپس پہ بلیو نہیں کرتا, مگر سٹل جو ہے نا آپ کے ملک میں ایک حقیقت ہے, اور اگر حقیقت کو دیکھ کے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں تو وہ حقیقت ختم نہیں ہو جاتی. آپ کے یہاں لینگویج کی بنیاد پہ پالیٹکس ہوتی ہے, JUI لینگویج پہ پالیٹکس نہیں کرتی, مگر یہ ایک حقیقت ہے. اور جب یہ حقیقت ہو, اور اگر آپ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر کے, آنکھیں چرا کے اگر گزرنا چاہیں گے تو یہ آپ کو لاس دے گا. یہ آپ اس کو اگر ایکسپیرینس کرنا ہے تو وہ ایکسپیرینس کی کاسٹ اتنی بڑی ہو جائے گی جیسی خدا نخواستہ 1971 میں ہوئی تھی. اچھا, اس میں اب ہمایوں احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بعض دفعہ بات کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی سوچے سمجھے اس کے تحت وہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI کی سوچ ہے کہ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو شاید کوئی بہتر راستہ نکل آئے, اور میں بھی بانی PTI سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک بار سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے, یا علی امین گنڈا پور نے جسٹ آف دا کف یہ بات کی ہے, یا اس کے پیچھے کوئی تھنکنگ ہے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں بات چیت ہونی چاہیے. میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ واقعی جو جیسے عمران خان کہتے ہیں, یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر بہت سارے, اور یہ ہم نہیں انٹرنیشنلی لوگوں نے کہا ہے, کسی نے کیا ان کے اوپر وہ بنایا ہوا ہے, کوئی کچھ کیا کوئی کچھ کیا, ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اور ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ یہ جو 170 بلین جو یا ملین 170 ملین جو پاؤنڈز والا ہے, یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میاں نواز شریف کے بیٹے کی ہی جائیداد تھی, جس کو ملک ریاض کا بیٹا جو خرید رہا تھا. تو یہ بیسیکلی تو وہی پیسے ہیں نا. ان سے پوچھے کہ بھئی یہ 1 ہائیڈ پارک آیا کہاں سے, آپ تو ایون فیلڈ کا آپ وہ نہیں دے سکتے, تو یہ 1 ہائیڈ پارک کہاں سے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. اور دوسری طرف سر محل وغیرہ ہے, تو آپ سب کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہ سارے اس کے لیے انہوں نے قربانی دی اپنے ایک پرائم منسٹر کی کہ جی ہم لوگ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس نہیں کھلوائیں گے, بے شک ہمارا پرائم منسٹر چلا جائے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, اور شاید بہت سارے ایسے ہیں جو شاید بات نہ کرنا چاہے. ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, میں یہ سمجھتا ہوں اگین ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, میں یہ سمجھتا ہوں ایک دفعہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ وہ جو ایک آج جو بھرم رہتا ہے نا ان کے شاید وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ وہ کھل کے سامنے آ جائے. کیونکہ یہ بات چیت اس لیے کبھی نہیں کریں گے, ان سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, کامران مرتضی صاحب کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ آج عمران خان اگر باہر نکل آ جائے گا ود دا ریسنٹ سٹیٹس, جو ریسنٹ سرویز ہیں ریپبلکن پالیسی کی اور باقیوں کی سروے ہے, وہ بتاتی ہے کہ عمران خان ول ون ہینڈز ڈاؤن. اچھا, میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. یہ کیوں ان کے ساتھ بات کریں گے, یہ کیوں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے؟ وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, ان کی بات چیت بائسڈ ہوگی, یہ کرنا نہیں چاہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا یہ آ گیا جو پرابلم ہے. لیکن میں اگین کہتا ہوں بات چیت ہونی چاہیے, ایک دفعہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کامران مرتضی صاحب 1 منٹ, بلکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, یہ فرما دیجئے جو حالات ہیں اس میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس میں دیکھیے ڈائریکٹ بات اس وقت شاید ممکن نہیں ہوگی کہ تلخی جو ہے نا نون میں اور PTI میں زیادہ ہے. پارٹیز کو, دوسری پارٹیز کو انوالو کرے, محمود خان اچکزئی کو انوالو کرے, مولانا کو انوالو کرے, کوئی اور جس کو یہ دونوں مناسب سمجھتے ہیں ان کو انوالو کریں, یا بہت ساری پارٹیوں کو انوالو کریں, اور ایک پریشر جو ہے نا وہ کریٹ کریں. بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت نہیں ہوگی تو اس وقت بھی ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لوگوں نے آنا ہے, جانا ہے, سب کے ساتھ جو ہے نا ہم فانی ہیں, سب لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے, مگر ملک کے لیے جو ہے نا یہ باتیں ہونی چاہیے, کو آگے بڑھنا چاہیے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.